अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियां में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और खुश होंगे। आज की कहानी इंतहाई दिलचस्प और खौफनाक कहानी है, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी को शुरू करूँ, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह किया कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे वालिदैन मेरी जिंदगी का कुल असासा थे। मेरी हर बात को वो हरफ आखिर समझकर पूरा करते थे। मैं अपने घर भर की लाडली थी। मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत ही प्यार से पाला था। मुझे इस जमाने के तमाम गमों से महफूज रखा था। मेरे सर से मेरे वालिदैन की छांव, मेरा प्यार भरा आशियाना एक दर्दनाक हादसे ने छीन लिया और मुझे जमाने के रहमो करम पर छोड़ दिया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे माँ बाप घर पर थे। वो छुट्टी का एक खूबसूरत दिन था। अब्बू कोई किताब पढ़ रहे थे और अम्मी बिरयानी पका रही थी। मैं छुट्टी होने की वजह से अपने ताया अब्बू के घर जाने के लिए निकल रही थी। मेरे ताया मुझसे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यार करते थे। जो मैं कहती थी वही करते थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उनकी अपनी ही बेटी हूँ। मैं उनके घर खुशी खुशी जाने के लिए निकल ही रही थी। अभी मैं घर का गेट पार करके निकली ही थी कि एकदम जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज से मुझे लगा कि मेरे कानों के पर्दे फट गए हैं। शोर और खौफ के बायस मैं एकदम नीचे जमीन पर बैठ गई और खौफ से थर थर कांपने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये धमाके की आवाज मेरे ही घर से आई है। जब शोर कुछ बेदार हुए तो मैं हलक के बल चिल्लाई, अम्मी, बाबा। मैं फौरन दौड़कर अंदर की तरफ भागने लगी। वहां बहुत जोरों की आग भड़क रही थी। मेरी पड़ोसन ने मुझे जोरों से पकड़ लिया और कहा कि नहीं बेटी, अंदर मत जाओ, वहां आग लगी है। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी। अंदर मेरी जान से प्यारे वालिदैन थे। मुझे उनको बचाना था। मैं ज़ारों कतार चीख रही थी। मुझे इर्द गिर्द का कुछ होश ना था। कानों में एकदम से एम्बुलेंस की आवाज आना शुरू हो गई। कोई किसी को कह रहा था कि घर में सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई है और फिर वो बिजली के मीटर में लग गई, जिसकी वजह से बहुत तेज आग भड़क उठी है और सारे घर में फैल गई है। मेरा दिमाग जैसे अंधेरों में खोता जा रहा था। मैं सोच रही थी कि मेरे अम्मी अब्बू की हालत कैसी होगी, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा। अभी मैं इन्हीं सोचों में थी कि रेस्क्यू वालों की मदद से मेरे अम्मी अब्बू को स्ट्रेचर पर डालकर बाहर निकाला गया। मैं खौफ से चीखने लगी। उनका आधे से ज्यादा जिस्म झुलस चुका था। लोगों ने उसी वक्त तशखीस कर दी कि शायद ये लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। मैं चीखती चिल्लाती उनके पास गई और उन्हें उठाने लगी कि अम्मी, बाबा, उठे, आपकी बेटी आपको बुला रही है। आप मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे तो जमाने का पता ही नहीं है अम्मी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। वो तो हिल ही नहीं रहे थे, खामोश सुकून से सोए हुए थे। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, जिसे बहुत नाजों से पाला था उन्होंने। आज मैं अपने उन्हीं वालिदैन को अबदी नींद सोते देख रही थी और फिर मैं न जाने कब बेहोश हो गई। मेरे ताया लोग भी वहां पहुंच चुके थे। सब लोग बहुत दुखी थे। मेरे वालिदैन के जसद खाकी को कब्रिस्तान में ले जाया गया और मनो मट्टी तले दबा दिया गया। इस सदमे की वजह से मैं अब तक होश में नहीं आ रही थी और अपने वालिदैन के आखिरी दीदार से भी महरूम रह गई थी। वो वालिदैन जिनका चेहरा देखे बगैर मेरी सुबह नहीं होती थी, आज उनके आखिरी दीदार से महरूम रह गई थी। मैं इस दुनिया की इंतहाई बदकिस्मत लड़की थी जिसने अपनी जिंदगी में ही अपनी जन्नत को खो दिया। लेकिन इस जन्नत को खोने में मेरा कोई कसूर नहीं था। शायद यही मेरे रब को मंजूर था। जब मुझे होश आया तो मैं बहुत ज्यादा रोई कि मुझे अपने वालिदैन के पास ही जाना है। मैं क्यों जिंदा बच गई? काश कि मैं उस वक्त घर से निकल ना रही होती, वहीं होती अपनी माँ के साथ किचन में। मैं अब कहाँ जाऊंगी, किससे अपने लाड उठवाऊंगी? मैं बेतहाशा रो रही थी। मेरे ताया, जो मुझसे वालिद की तरह प्यार करते थे, उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया और कहा कि बेटी, सब्र करो, तुम अकेली नहीं हो। जब तक तुम्हारे ताया जिंदा है, कभी खुद को अकेला मत समझना। तुम्हारे लाड हमेशा की तरह मैं उठाया करूंगा।
انہوں نے مجھے ہمت اور حوصلہ دیا۔ پھر میں نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات بلند کرے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ مجھے بس اپنے امی ابو کے پاس جانا تھا، لیکن یہ ناممکن تھا۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اسے ہم خود سے ختم نہیں کر سکتے۔ میری تایا مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ ہر کوئی آ کر مجھ سے افسوس کر رہا تھا، لیکن میں ایسی تکلیف سے گزر رہی تھی کہ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ ہر کوئی بس رسم دنیا نبھائے جا رہا تھا، لیکن کوئی میری تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ یہ صرف وہی جان سکتا تھا جس پر یہ گزری ہو، جو اس زمانے میں اکیلے رہ جاتے ہیں، جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ ہٹ جاتا ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ باہر کتنی تپتی دھوپ ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے نصیب میں بھی لکھ دیا گیا تھا۔ مجھے بھی اب اس شفاف دنیا کا سامنا کرنا تھا، اور وہ بھی اکیلے۔ یہ غم ہی میرے لیے اس قدر تھا کہ میری روح تک کو زخمی کر گیا تھا۔ اس کی تکلیف ناقابل بیان تھی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کا ہجوم اب کم ہوتا گیا اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میں یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ دکھی تھی۔ مجھے وہ منظر یاد آنے لگا جب میں اپنے والدین کے ساتھ ہنستی مسکراتی زندگی گزارتی تھی۔ میرے تایا مجھے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ ان کی اپنی اولاد بھی ہے، اپنا خاندان ہے۔ وہ کب تک میرے ناز نخرے اٹھائیں گے؟ آخر تو مجھے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ میں 22 سال کی لڑکی تھی۔ آج اچانک ہونے والے ہولناک حادثے کی وجہ سے اب دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ اسی سوگ اور غم کی کیفیت میں نے بہت سے دن گزار دیے۔ اب میں اپنے تایا کے گھر آ گئی تھی۔ لوگ اب بھی افسوس کے لیے کبھی کبھار میرے پاس آ جایا کرتے تھے۔ میں 22 سال کی ضرور تھی، لیکن مجھے میرے والدین نے لوگوں کے رویوں کو پرکھنا اور ان کے چہرے کے تاثرات کو جانچنا بخوبی سکھا دیا تھا۔ میں ہر طرح کے حالات کے لیے تیار تھی۔ مجھے ایک سگھڑ اور باشعور لڑکی کے سارے فرائض آتے تھے، اور مجھے اپنے والدین کی تربیت پر فخر تھا۔ میں کچھ دنوں کے بعد اپنی تائی کے چہرے پر موجود بیزاریت اور کوفت بھانپ گئی تھی۔ اب ان کے ماتھے پر ہر وقت بل رہنے لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کو میرا وجود اس گھر میں قطعی برداشت نہیں تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ میں شاید ان کے بچوں کا حق کھانے کے لیے ان کے گھر میں آ گئی۔ وہ تو لا علم تھی کہ میں بھی تک اپنے اوپر گزری قیامت کے صدمے سے ہی باہر نہیں نکل پا رہی، لیکن وہ بے وجہ ہی مجھ سے حسد کا شکار ہو رہی تھی۔ اگلے روز جب میں اٹھی تو میں نیچے سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آئی۔ ان کو میں نے بتایا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، دوسرے سال میں ہوں، اب تیسرے سال میں ایڈمیشن لینا ہے۔ اچانک میری تائی کچن سے نمودار ہوئی اور بولی، آپ نے بجلی کا بل بھر دیا یا نہیں؟ آج آخری تاریخ ہے۔ تایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تائی کے چہرے کے تاثرات میں سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے بظاہر تو تایا کے سامنے مصنوعی مسکراہٹ سے مجھے دیکھ کر پوچھا، ناشتے میں کیا لوگی؟ میں نے سادگی سے جواب دیا، جو سب کھا رہے ہیں وہی کھا لوں گی۔ حالانکہ میرا بالکل دل نہیں تھا کچھ بھی کھانے کا، لیکن اپنے تایا کا دل رکھنے کے لیے میں نے کہہ دیا۔ تائی دوبارہ کچن کی طرف چلی گئی۔ اگلے دن تائی نے تایا کو پتہ نہیں ایسا کیا کہا تھا کہ میں نے جب ان سے یونیورسٹی جانے کا کہا تو انہوں نے بات کو ٹال دیا۔ ابھی فی الحال تمہاری فیس کا بندوبست نہیں ہوا، وہ ہوتے ہی تم دوبارہ سے ایڈمیشن لے لینا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے میں آ گئی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میرے تایا کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیٹی نے تو آج تک مجھ سے دوستی کی ہی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے دیکھ کر جیسے جل سی جاتی تھی۔ پہلے تو میں حیران ہوتی تھی کہ آخر وجہ کیا ہے، لیکن پھر سمجھ آ گئی کہ اس کو بھی میرا وجود اس کی ماں کی طرح اس گھر میں برداشت ہی نہیں تھا۔ اور ان کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا ملک سے باہر تھا اور ایک بیٹا جو کہ انتہائی عجیب تھا۔ بالخصوص وہ چچا کی موجودگی میں آنکھ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھتا، لیکن ان کے جاتے ہی وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھتا۔ اس کی نظریں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی۔ وہ اپنے اوباش دوستوں کی صحبت کی وجہ سے کم عمری میں ہی خراب ہو چکا تھا، لیکن اس کی نظروں سے ہر کوئی لا علم ہی تھا۔ سب اس کو بڑا نیک، شریف اور اچھا لڑکا سمجھتے تھے۔ میرے تایا اپنے اکلوتے بیٹے پر فخر کرتے تھے، لیکن وہ انجان تھے اس کی بری فطرت سے۔ وہ ہر بری عادت جو اس میں تھی وہ اس سے انجان تھے۔ دوسری طرف تائی کا رویہ میرے ساتھ دن بدن خراب تر ہوتا جا رہا تھا۔ ان کو میرا وجود اس گھر میں زہر لگتا تھا۔ وہ کسی بھی طرح مجھے یہاں رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کی زبان تیز ہونے لگی۔ انہوں نے گھر کا سارا کام مجھ سے کروانا شروع کر دیا۔ اب ان کو مفت کی روٹیاں جو مل جایا کرتی تھی، میں ان کے لیے ایک مفت کی ماسی بن چکی تھی۔
مجھے اپنا گھر اور اپنے والدین شدت سے یاد آنے لگے۔ جب تک میں ان کی آغوش میں تھی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ مجھے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ آج ہر کوئی میرے ساتھ اپنی مرضی کر رہا تھا، کسی کو بھی مجھ سے محبت نہیں تھی، بس سب دنیا دکھاوا تھا۔ جب کبھی میں اپنی یونیورسٹی کے متعلق کچھ پوچھنے لگتی تو تایا نظر انداز کر دیتے اور اس بات کو ہی بدل دیتے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میری تعلیم اب مکمل نہیں ہو سکے گی، کیونکہ شاید میری تائی کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر کا پیسہ میرے اوپر لگائیں۔ تائی کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ موقع ملتے ہی مجھے باتیں سنانا شروع کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ایک بوجھ ہوں جو اچانک ان کے سر پر آ گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے تو پہلے ہی خرچے پورے نہیں ہوتے اور اب ہم تمہیں بھی اوپر سے سنبھال رہے ہیں۔ آخر مجھے پتہ چل گیا کہ میرے تایا فیس میں جو تاخیر کر رہے ہیں وہ بھی در حقیقت میری تائی کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے سختی سے تایا کو دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے میری پڑھائی کا خرچہ اٹھایا تو پھر وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ تایا اسی وجہ سے خاموش تھے۔ آخر کو ایک باہر کی لڑکی کے لیے کون اپنا گھر برباد کرتا ہے؟ یہ باتیں میں تائی کی منہ سے بارہا سن چکی تھی۔ اب ان کا رویہ میرے ساتھ بالکل بیگانہ ہو گیا تھا۔ آج میں اپنے ماں باپ کی شہزادی اس دنیا میں اکیلی خوار ہو رہی تھی۔ مجھے کھانے کو بھی بہت کم ملتا تھا اور لوگوں کی لان تان زیادہ برداشت کرنی پڑتی تھی، لیکن میں یہاں اپنے تایا کے گھر محفوظ تھی۔ میں صدا کی معصوم لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس مہربان اور شفیق تایا جن کی چھت کو میں اپنی محفوظ پناہ گاہ سمجھ رہی ہوں، انہی کے بیٹے کی غلیظ گندی نظریں میرے اوپر جمی ہوئی ہیں اور وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اپنے ہی تایازات کے متعلق ایسا سوچتے ہوئے میری روح کانپ جاتی تھی۔ وہ شاید اس سب کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ بس اسے صرف کھیلنے کے لیے ایک لڑکی چاہیے تھی۔ میں اب شاید اس کا نیا شکار تھی۔ لڑکیاں صرف اپنے والدین کے گھر ہی محفوظ ہوتی ہیں۔ میں یہ بات بھول چکی تھی۔ جو ہی لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ ان کے سر پر اب ان کے محافظ نہیں رہے تو اس دنیا میں چھپے انسانوں کے بھیس میں بھیڑیے انہیں نوچ کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میرے تایا کا بیٹا بھی وہی بھیڑیا بن چکا تھا جو لڑکیوں کو برباد کرنا چاہتا تھا اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کو برباد کر بھی چکا تھا۔ ہر کوئی اس پر اعتماد کرتا تھا کہ وہ بڑا شریف النفس ہے، لیکن میں جانتی تھی اس کی نظروں کی گندگی۔ آہستہ آہستہ میری یہ سوچ مضبوط ہونے لگی۔ اب تو وہ آہستہ آہستہ میرے قریب ہونے لگا تھا۔ اس کی نظریں مجھ پر ہی ہوتی تھی کہ جب اسے موقع ملتا وہ میرے پاس آ بیٹھتا۔ میری تائی مجھے منحوس کہتی تھی۔ ان کی یہ باتیں میرا دل دکھا جایا کرتی تھی۔ میں ساری ساری رات روتی رہتی تھی، لیکن افسوس کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سارا دن میرا اداس گزرتا تھا۔ کھانا تو میں پہلے ہی بہت کم کھاتی تھی، لیکن اب تائی نے مجھ پر ایک ٹائم کا کھانا بھی بند کر دیا تھا۔ دوپہر کو چونکہ تایا گھر پر نہیں ہوتے تھے، اسی لیے وہ اپنی دکان پر ہوتے اور کھانا بھی ان کو وہیں ملتا، لہٰذا چچی مجھے کھانا ہی نہیں دیتی تھی۔ دکھ اور اداسی اور اکیلے پن میں بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میرا سارا حسن مان پڑتا جا رہا تھا۔ اب گھر کا سارا کام میرے ذمے تھا۔ گھر کا صحن بہت بڑا تھا جس کی صفائی کرتے کرتے میں تھک جایا کرتی تھی۔ بچوں کے لاڈ بس والدین ہی اٹھاتے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں اٹھاتا۔ میں ساری رات اپنے والدین کو یاد کرتی رہتی تھی۔ ایک رات تائی بریانی بنا رہی تھی۔ مجھے بریانی بہت پسند تھی، لیکن تائی نے مجھے باسی کھانا لا کر پہلے ہی دے دیا اور کہا خبردار اگر کھانے کے وقت اپنے کمرے سے باہر نکلی تو۔ تایا کے پوچھنے پر انہوں نے وضاحت دی کہ وہ کھانا کھا کر جلدی سو گئی ہے کیونکہ اس کو نیند آ رہی تھی۔ تائی کا یہ سلوک میرے ساتھ کرتے ہوئے ان کو ذرا بھی رحم نہیں آتا تھا۔ وہ کسی بھی چیز میں مجھے شامل نہیں کرتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ بس تمہارے تایا تمہیں اس گھر میں لے آئے ہیں، اسی لیے میں کچھ کہہ تو نہیں سکی، لیکن اب تم ہم لوگوں سے دور رہو۔ لالچ، حسد اور کینے کی وجہ سے ان کے دل سے تمام محبت فراموش ہو چکی تھی۔ بظاہر تو دنیا دکھانے کے لیے انہوں نے میرے سر پر ماں کی طرح ہاتھ رکھا تھا، لیکن ان کے دل کا حال اللہ اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب ان کا معمول بن گیا تھا مجھے ہمیشہ باسی کھانا دینے کا، اور وہ بھی احساس عظیم کر کے۔ حالانکہ انسان اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے، کوئی کسی کے حصے کا نہیں کھاتا۔ ہر ایک کو اللہ اپنے در سے عطا کرتا ہے، مگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ ایک دفعہ میں چائے بنا رہی تھی، میرے ہاتھ سے چائے ڈالتے ہوئے گر گئی اور تائی نے میرے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ مارا۔ تھپڑ کا لگنا تھا کہ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ آج انہوں نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا لیا تھا۔ یہ میری زندگی کا پہلا تھپڑ تھا۔ میں تو اپنے گھر میں پھولوں کی طرح تھی،
مجھے کبھی کسی نے آج تک مارا نہیں تھا، آج مجھے تائی نے ایک ذرا سی غلطی پر اتنا مارا۔ تھپڑ کی تکلیف سے زیادہ مجھے دلی رنج ہوا تھا۔ اس تکلیف سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب یہ تھپڑ مارنے کا سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ جب بھی کوئی غلطی ہو جاتی تو تائی مجھ پر زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کا استعمال بھی کرتی۔ میں یہ سب کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میرا تو اس دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ مجھے اس ظالم دنیا کے ظلم اور بربریت سے کون بچا سکتا تھا؟ میری ڈھال سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں بن سکتا تھا، اور نہ جانے اللہ کو میرے اور کتنے امتحان منظور تھے۔ افسوس کے والدین کے جانے کے بعد میرے اوپر خوشیوں کے سارے دروازے بند ہو گئے تھے۔ خوش رکھنے اور ناز اٹھانے والے جو اس دنیا سے چلے گئے تھے اور مجھے اس ظالم دنیا کے حوالے کر گئے تھے۔ یہ روز بروز بڑھتی ہوئی پریشانیاں میرا حوصلہ پست کر رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں اپنے سہانے خواب پورے نہ ہونے کے غم میں الگ اداس رہتی تھی۔ کتنا مان تھا میرے ابو کو کہ میں ایک کامیاب انجینئر بنوں گی، لیکن میرے والدین کی موت کے ساتھ ہی میرے سارے خواب ٹوٹ گئے۔ میں اب کسی چیز کی تمنا نہیں کر رہی تھی۔ میں اپنے والدین کی قبر پر جانا چاہتی تھی، رو رو کر ان سے دنیا کی شکایت لگانا چاہتی تھی، ان سے اپنی دل کی ساری باتیں کرنی تھی کہ میں ان کو کتنا یاد کرتی ہوں اور کس قدر اداس ہوں ان کے بغیر۔ ان سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ آپ کو جانے کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ آپ کی بیٹی اب اتنی بڑی نہیں ہوئی ہے کہ اس ظالم دنیا کا اکیلے مقابلہ کر سکے۔ میری اداسی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ میں نے رات کو تایا کو کہا کہ مجھے قبرستان لے جائیں، آج امی ابو کی بہت یاد آ رہی ہے۔ تایا نے کہا میں ضرور تمہیں کل لے جاؤں گا، ابھی تو شام ہو چکی ہے اور وہاں جاتے ہوئے رات ہو جائے گی، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اداس ہو گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری اذیت اس قدر بڑھ گئی کہ میں آج ہر صورت اپنے والدین کی قبر پر جانا ہی چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب سب سو جائیں گے تو میں اکیلے ہی قبرستان چلی جاؤں گی۔ بھلا جہاں آپ کے پیار کرنے والے مدفن ہوں، وہاں سے کیسا ڈر؟ میری بے چین روح کو وہیں جا کر سکون آئے گا۔ اور میں گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ مجھے بس کسی بھی طرح اپنے والدین کی قبر تک جانا تھا۔ میں اب تک بس ایک مرتبہ ہی یہاں آئی تھی، کیونکہ لڑکیوں کا قبرستان جانا ویسے ہی منع ہوتا ہے اور یہ خطرناک بھی ہوتا ہے۔ میں جلدی جلدی چلتی چلی گئی۔ راستہ مجھے آتا تھا، سڑک بالکل سنسان تھی، کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہر کوئی اپنے گھر میں خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ گلی میں کتے بھونک رہے تھے۔ میں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ میں جب وہاں پہنچی تو ہر طرف ہو کا عالم تھا، اندھیرا ہی اندھیرا، اس جگہ پر گھر نہ ہونے کے برابر تھے، لائٹ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور قبرستان میں داخل ہو گئی۔ مجھے وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اندازے سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب مجھے اپنا یہاں آنے کا فیصلہ اس وقت غلط لگ رہا تھا، کیونکہ میں شناخت ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ میرے والدین کی قبر کون سی ہے۔ چلتے چلتے راستے میں بہت سی جھاڑیوں سے میرے پاؤں بھی زخمی ہو گئے، لیکن مجھے اس وقت صرف اپنے والدین کی قبر کو تلاش کرنا تھا، جو کہ اندھیرے میں میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اچانک میں ایک قبر کے قریب رکی۔ میرے حساب سے یہ امی کی تھی۔ میں وہاں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی، اپنی دکھ بھری داستان سنانے لگی۔ میں اپنے تمام غم غلط کرنے میں لگی تھی اور اس قبر پر سر رکھ لیا، یہ سمجھ کر کہ میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی ہوں۔ میں اپنی تکلیف اور اداسی میں یہ بالکل فراموش کر بیٹھی تھی کہ رات کے اندھیروں میں قبرستان کے سنسان علاقے میں جس قبر پر میں سر رکھ کر رو رہی ہوں وہ میرے والدین کی قبر ہے ہی نہیں۔ میں تو بس اپنی تکلیف بیان کیے جا رہی تھی، ایک ایک کر کے ہر بات بتا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا پورا 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں اب اپنے اوپر سے گزر جانے والی دکھ بھری داستانیں سنا رہی تھی کہ اچانک فضا میں شور سا ہونے لگا۔ اچانک اس شور کے ساتھ ہی تیز ہوائیں چلنے لگی، درختوں کے پتے چرچرانے لگے۔ قبرستان میں ایک دم سناٹے کی جگہ شور ہونے لگا۔ اچانک زوردار بجلی چمکی اور اس بجلی کی روشنی میں اس قدر خوفناک لگ رہا تھا قبرستان کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں جس قبر کے پاس بیٹھی تھی اس کے قدبے پر نام لکھا تھا جو میں آسانی سے پڑھ سکی تھی۔ یہ نام میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ توڑنے لگا۔ وہ میری ماں کی قبر نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک جن ذات کی قبر تھی۔ اس قبر کا رنگ سیاہ تھا اور وہ عام قبروں سے کافی لمبی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں فوراً وہاں سے جانے لگی۔
مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس ویرانے میں رات کے وقت آ کر میں نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ میں ڈرتے ہوئے واپسی کی راہ لینے ہی لگی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ میں قدم ہی نہیں اٹھا پا رہی۔ ایسا لگا جیسے میرے پاؤں کسی پراسرار اور اندیکھے وجود نے باندھ دیے ہیں۔ میں تھر تھر کانپنے لگی، میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، لیکن اس ویران قبرستان میں میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ یہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میری آنکھوں سے اپنی بے بسی پر آنسو بہنے لگے اور میں دل میں اللہ کا کلام پڑھنے لگی۔ اس پاک کلام کا اثر تھا کہ فضا میں ایک دفعہ پھر سے بجلی چمکی اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی یہاں ہے اور میری ساری باتیں سن رہا ہے، لیکن میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا۔ ابھی میں خوف کے اثر سے لرز ہی رہی تھی کہ اچانک فضا میں ایک بھیانک آواز آئی جو مجھ سے پوچھ رہی تھی، اے لڑکی، کون ہو تم اور اتنی رات کو اس قبرستان میں اکیلے کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی شاید کوئی جن تھا، یا شاید کسی جن کی قبر۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ لوگ اس طرف نہیں آتے، خاص طور پر انسان، وہ بھی رات کے وقت؟ میری آواز تو اس پراسرار مخلوق کی خوفناک آواز سن کر حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا یہ ایک خواب ہے اور ابھی میں جاگوں گی تو اپنے تایا کے گھر میں ہوں گی، لیکن نہیں، یہ خواب نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک حقیقت تھی جس کا سامنا مجھے کرنا تھا۔ میں نے بہت زیادہ ڈر کر آخرکار پوچھا کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میرے سوال کے بعد اچانک خاموشی چھا گئی، لیکن میرے پاؤں ابھی تک ایک اندھے زنجیر سے بندھے تھے۔ میں نے دوبارہ پوچھا، کوئی ہے؟ مجھے جانے دو۔ میری التجا کے بعد اچانک ایک بار پھر وہی آواز آئی، میں وہی جن ذات ہوں لڑکی، جس کی قبر پر سر رکھ کر تم رو کر اپنی داستان سنا رہی تھی۔ آج تک کسی انسان نے یہ جرت نہیں کی، لیکن تم نے نہ صرف ادھر قدم رکھا بلکہ قبر پر سر بھی رکھا۔ میں یہ سب سن کر انتہائی خوفزدہ ہو گئی۔ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور زمین پر بیٹھ گئی کیونکہ مجھے بہت ہی زیادہ خوف آ رہا تھا۔ میرے خوف میں ڈوبا تجسس جلد ہی ختم ہوا جب اچانک پورا قبرستان روشنی میں نہا گیا۔ میں اس روشنی سے بہت زیادہ ڈر گئی۔ اچانک ہوتے اجالے سے میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور میں اس پراسرار ماحول کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ یہاں اکیلے آنے سے تو بہتر تھا کہ میں کل تایا کے ساتھ ہی آ جاتی۔ مجھے اپنے پیچھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کھڑا ہے۔ میں ڈر کے مارے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی تو حیران رہ گئی۔ میرے پیچھے ایک اچھا خاصا حسین لڑکا کھڑا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ تھا تو ایک انسان، لیکن اس کے ہاتھوں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ لگی ہوئی ہو۔ مجھے خوف آ رہا تھا۔ وہاں سے اتنی روشنی نکل رہی تھی۔ وہ مخلوق آدھی آگ اور آدھی انسانی خد و خال کی تھی۔ یعنی اس نے درست کہا تھا کہ وہ ایک جن ذات ہے، لیکن وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور اگر اس کی قبر یہاں تھی تو وہ اندر زندہ حالت میں کیوں اور کیسے تھا؟ یہ وہ سوال تھے جو میرے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن خوف اور دہشت کی وجہ سے میری زبان بند تھی۔ میں انتظار کرنے لگی کہ شاید وہ جن ذات خود کچھ بولے اور مجھے آزاد کرے تاکہ میں یہاں سے بھاگ سکوں۔ ماحول بہت پراسرار ہو چکا تھا۔ اچانک اس جن ذات نے کہا کہ میں قیامت تک یہاں اس قبر میں پڑا رہتا اگر تم یہاں سر رکھ کر آنسو نہ بہاتی۔ میرے والد جو کہ ایک جن تھے اور وہ بھی ایک ظالم جن، انہوں نے مجھے قید کر دیا اس قبر میں اور کہا تھا کہ میں تب تک یہاں سے آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کوئی انسان یہاں آ کر میری قبر پر آنسو نہیں بہا لیتا۔ میری قبر پر خود بخود ان کی طاقت کی وجہ سے جن ذات لکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہر کوئی یہاں آنے سے پہلے کئی بار سوچتا تھا۔ میں کئی 100 سالوں سے یہاں قید ہوں اور میرا جرم بس اتنا تھا کہ میں نے ایک انسان سے محبت کی اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک جنزاد ہوں اور میری ماں ایک انسان تھی۔ میرے والد نے میری پیدائش کے فوراً بعد ان کو مار ڈالا۔ ان کو بس ایک بیٹا چاہیے تھا اور وہ بھی ایک انسان سے، کیونکہ اس طرح ان کی اولاد میں وہ طاقتیں آتی جو جنات سے بھی زیادہ تھی۔ لیکن یہ سب میرے 18 سال کے ہونے کے بعد ہی ہو سکتا تھا، اس سے پہلے نہیں۔ اگر اس سے پہلے میری شادی کسی انسان سے ہو جاتی تو میں اپنی ساری طاقت کھو دیتا، جس کا سارا نقصان میرے والد کو ہوتا۔ ان کی تمام جنات پر حکمرانی ختم ہو جاتی۔ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں 18 سال کا ہونے سے پہلے تقریباً 1 مہینہ یا 2 مہینے پہلے مجھے ایک لڑکی سے بے لوث محبت ہو گئی۔ وہ ایک انسان تھی، میں اسے بے پناہ چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی ان کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس لڑکی سے شادی کا سوچا بھی تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے بہت محنت کی تھی کہ ایسا نہ کرے، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میرے سامنے خاموشی اختیار کر لی۔ میرے پاس ابھی وہ سب طاقتیں نہیں آئی تھی جن کی مدد سے میں انہیں قائل کر سکتا،
میں نے چھپ کر شادی کرنے کا سوچا، لیکن عین شادی کے دن ان کو خبر ہو گئی اور انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کو جلا ڈالا۔ وہ بے قصور تھی۔ میں بہت رویا اور میرے والد نے مجھے لا کر یہاں قید کر دیا اور اس پر جنسات بھی لکھ دیا۔ ہر کوئی اس قبر پر جنسات پڑھ کر خوف سے ہی بھاگ جاتا۔ میرے والد نے اپنی طاقت سے عمل کر رکھا تھا کہ جب تک کوئی انسان یہاں آ کر اس قبر پر بیٹھ کر نہیں روئے گا تم آزاد نہیں ہوگے۔ مجھے یہاں قید ہوئے 200 سال ہو چکے ہیں۔ اگرچہ میری طاقتیں واپس آ چکی ہیں، لیکن جب تک وہ عمل نہیں ٹوٹتا میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اس جنزات کی ساری داستان سن کر میں قسمت کے اس نظام سے حیران تھی کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی بغیر وجہ کے نہیں ہوتا، بلکہ ضرور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ میرا رات کے اندھیرے میں اکیلے اس سنسان قبرستان میں آنا شاید اسی جنزات کی آزادی کے لیے تھا جو کہ اللہ نے سبب بنایا تھا۔ یہ سب یوں ہی رہنا تھا۔ اس جنزات نے جب ساری داستان سناتی تو کہا کہ میں تمہاری ساری کہانی سن چکا ہوں۔ مجھے اس قید میں کئی 100 سال ہو گئے ہیں اور اس کی رہائی دلوانے کی وجہ بھی تم ہو۔ میں تمہارا احسان مند ہوں۔ ایک جنزات اپنا احسان ہر صورت اتار کر رہتا ہے۔ اب مجھ پر تمہاری مدد کرنا فرض ہے۔ بے شک موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہر کسی نے مرنا ہے۔ تمہارے والدین کی موت بھی جب لکھی تھی تبھی ہوئی، لیکن جو زندہ ہیں ان کا تمہارے ساتھ کیا جانے والا سلوک ناقابل معافی ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں ان کو آج کی آج ختم کر دوں۔ میں یہ سن کر کانپنے لگی۔ میں نے ایک دم کہا، نہیں نہیں، وہ میرے تایا ہیں، میں ان سے پیار کرتی ہوں۔ یہ سب کہتے ہوئے میری آنکھیں بھیگ گئی۔ مجھے ایک مرتبہ پھر سے روتا دیکھ کر اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں مارتا ان کو، لیکن اب سے میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اگر کسی نے تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اسے سزا ضرور ملے گی، یہ یاد رکھنا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میرے خوف کی وجہ اس کو سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ بے فکر رہو، مجھ سے تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تم میری محسن ہو اور میں اپنے اوپر احسان کرنے والوں کو کبھی تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری ماں بہت رحم دل تھی جو ایک ظالم کے ہتھے چڑھ گئی، اور اس کی آنکھوں کا رنگ اپنی ماں کا ذکر کرتے ہوئے لال ہو چکا تھا۔ ہر طرف گرمی کی شدت سے دھواں پھیلنے لگا۔ یہ سب اس کے غصے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس جنزات کو اپنے باپ پر بہت غصہ تھا، اور دوسری اور سب سے ضروری بات کہ صرف اور صرف تمہیں دکھائی دوں گا اور کسی کو میں دکھائی بھی نہیں دوں گا، لہٰذا تم بالکل نارمل رہنا۔ میں یہ سب سن کر بہت حیران تھی۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ کیا ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن میں یہ سب کیوں بھول گئی تھی کہ ہر دکھ کے بعد خوشی ہوتی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی اور راحت ہوتی ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد میرے لیے آ چکی تھی۔ وہ ذات کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی، اور اس بات کا ثبوت میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد اس روشنی کی مدد سے جو اس جنزات کے ہاتھ کی آگ سے پھیل رہی تھی، میں اپنے والدین کی حقیقی قبروں تک گئی۔ وہاں زاروں قطار رونے لگی۔ اپنے امی اور ابو کی قبر کی مٹی پر بہت دیر تک سر رکھے لیٹی رہی۔ اپنی ماں کو بار بار کہتی رہی کہ مجھے آرام نہیں آتا، مجھے سکون نہیں آتا، میرا اس دنیا میں آپ لوگوں کے بنا دل نہیں لگتا۔ جب کافی دیر ہو گئی میرا دل ہلکا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ اب تو صبح ہونے والی ہے۔ ہاتھ میں بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھنے پر معلوم ہوا کہ اب 3:30 کا وقت ہو چکا ہے۔ میں ایک دم اٹھی، اس جنزات سے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے، میرے پاؤں سے وہ اندیکھی زنجیر کا حصار تو ہٹا دو۔ اس نے فوراً ہٹا دیا اور اب میں آزاد تھی۔ میرا خوف بھی کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ میں اب اس قبرستان سے باہر نکلی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں زمین پر نہیں ہیں۔ میں خوف کے مارے مڑی تو ایک دم ڈر کر اچھلی۔ میں بالکل پیچھے وہی جنزات تھا اور مجھے اڑاتا ہوا لے کر جا رہا تھا۔ اس کے پاؤں ہوا میں تھے۔ اس کے اٹھتے ہی فضا میں ایک عجیب سا خوف پھیل گیا تھا۔ میرے رکتے ہی وہ بھی رک گیا۔ میں نے بہت ہمت کر کے آخر اس سے پوچھ لیا کہ آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ اگر کبھی مجھے کوئی مصیبت ہوئی تو میں آپ کو خود ہی بلا لوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا۔ اس نے کہا، میں یہ بات آج آخری مرتبہ دہرا رہا ہوں کہ اب سے میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، کہیں نہیں جاؤں گا، اور کوئی بھی مصیبت یا پریشانی پر تمہیں بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بے فکر ہو جاؤ، مجھ سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اس بات کا یقین رکھو۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اس جنزات کی آنکھوں میں ایک تنبیہ تھی کہ آئندہ میں اس سے یہ بات نہ کروں، لہٰذا مجھے اپنی عافیت اسی میں لگی کہ اب میں خاموش ہو جاؤں۔ ہر کوئی اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ میں گھر پہنچ چکی تھی۔
बाहर आसमान पर अभी तक सुबह का सूरज नहीं निकला था। मैं खामोशी से आकर अपने कमरे में लेट गई। आज हुए पैदर पे हौलनाक और पुरस्कार वाकयात ने मुझे बहुत थका दिया था। मैं लेटते ही नींद की वादियों में चली गई। कुछ देर बाद अजान की आवाज़ गूंजी। तमाम अच्छे लोग अपने बिस्तरों से उठे और नमाज की तैयारी करने लगे। मैंने भी नमाज पढ़ी। जब मैं कमरे में वापस आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो जिनजात जाए नमाज बिछाकर फजर की नमाज अदा कर रहा था। मैं उसे हैरत से देखने लगी। एक जिनजादा और नमाज। उस जिनजादे ने नमाज मुकम्मल करने के बाद मुझे हैरत से देखते हुए वजाहत दी। मेरे माँ और बाप दोनों मुसलमान हैं। जन्नात में भी मुसलमान और काफिर जन्नात होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, इसीलिए नमाज पढ़ रहा था। मैं उसके बाद उसे हैरत से देखने लगी। फिर मैंने कुरान की तिलावत। मुझे इंतहाई खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाली आवाज़ सुनाई दी। मेरे अलावा वो भी तिलावत कर रहा था और ये आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी। मुझे देखकर बहुत खुशी महसूस हुई। अल्लाह ने मुझे ऐसी मखलूक की कैद से निजात के लिए चुना जो रब के दीन का इस कदर फरमा बरदार था। उसका हर अमल ऐसा था जो आजकल के हर नौजवान और बूढ़े इंसान पर करना फर्ज है, लेकिन अफसोस कि हर कोई गफलत में डूबा हुआ है। उस रोज जब मैं नीचे पहुंची तो ताई मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उनकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। वजह समझने से कासिर थी। उन्होंने अचानक मेरा कान पकड़कर मरोड़ा। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मेरी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा कि मनहूस, मैंने तुम्हें शाम को कहा था ना कि दूध फ्रिज में रख देना ताकि खराब ना हो, और तुमने उसी तरह रहने दिया। 5 किलो दूध था, खीर बनाने के लिए मंगवाया था। अब इसके पैसे क्या तुम्हारा बाप कब्र से उठकर आकर देगा? खुद तो हमारे सरों पर जबरदस्ती बैठ गई हो आकर, ऊपर से हमारा नुकसान भी कर रही हो। उनकी ये बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके डॉक्टर या इंजीनियर बन चुकी होती और अपना मुस्तकबिल संवार चुकी होती और यहाँ कभी ना रहती। ताई की अपनी बेटी कई बार दूध फ्रिज में रखना भूल जाती है, लेकिन उसे तो कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों? अभी वो मुझे और भी बहुत कुछ सुनाती कि अचानक ताई के हाथ में शदीद तकलीफ होना शुरू हो गई। दर्द इतना ज्यादा था कि उनकी चीखें निकलने लगी। जब मैंने देखा तो वहां खड़ा वो जिनजात उनके ऊपर कोई ऐसा अमल कर रहा था कि ताई का हाथ दर्द होने लगा था। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो मालूम हुआ कि उनके हाथ की हड्डी ही टूट चुकी है। मैं सुनकर हैरत का शिकार थी। ताई तो बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि उनके हाथ में बहुत दर्द था। इस बात को ठीक होने में पूरे 2 माह लगे। इसके बाद जब भी ताई मुझे कोई तकलीफ देती थी, उस जिनजात की तरफ से हर बार उनको सजा मिलती थी। अब तो उन्हें भी खौफ आने लगा था कि वो मुझे कुछ कह न जाए। इस वजह से वो मुझसे दूर ही रहती थी। एक रोज मेरे तकिए के नीचे मुझे 3 लाख रुपए मिले। मैंने वो देखे तो मैं हैरान रह गई, ये कहाँ से आए? तो उस जिनजात ने कहा, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस है, इन्हें अब तुम इस्तेमाल करके अपनी तालीम मुकम्मल करो और कुछ पढ़ लिख कर खुद मुख्तार बनो। मैं बहुत खुश हुई और जल्दी से अपना दाखिला लेकर उसको जमा करा दिया, क्योंकि मेरे अभी 3 साल बाकी थे पढ़ाई में। अपने वालिदैन की वफात के बाद मैंने सेमेस्टर रुकवा दिया था। अब वहां से मेरी पढ़ाई दोबारा शुरू हो गई। ताया लोगों को मैंने ये कहा कि मुझे अपनी जहानत की बुनियाद पर स्कॉलरशिप मिल गई है, जिसकी वजह से मेरी तालीम मुफ्त है। मेरे ताया भी खुश थे। बाकी किसी ने मुझसे ना कोई सवाल किया और ना ही उनको मुझसे कोई सरोकार था, खास तौर पर मेरे ताया की औलाद को। मेरी तालीमी सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका था। वक्त गुजरने लगा और देखते ही देखते मैं एक कामयाब इंजीनियर बन गई। अपने वालिदैन का ख्वाब आज मैंने सच कर दिखाया। अपने रब का ढेर सा शुक्रिया अदा करने के बाद उस जिनजात की भी शुक्रगुजार थी जिसने मेरी हर मकाम पर इतनी मदद की। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। मैं आज भी ताई से और ताया से मिलती हूँ, लेकिन उनके घर मेरा जाना बहुत कम होता है, क्योंकि जो सलूक मेरी ताई ने मेरे साथ किया था वो मैं कभी नहीं भूल सकती। खुदा कभी किसी बच्चे को यतीम ना करे, आमीन। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आपसे एक दरखास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि अगर कहानी अपलोड करने में देर सवेर हो जाए तो आपको मेरी कहानी का नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत शुक्रिया।